Assalamu alaikum viewers, welcome to the 11th lecture of international marketing subject. Now this subject area is becoming very important with modern time and with every passing day. As world markets are opening up, there are unprecedented opportunities for firms to expand their businesses in international markets. And it's now beyond opportunities, it's become essential that firms really have no choice but to make themselves competitive by world standards, even if they are operating only in domestic markets, because every market is becoming an international market or part of the globalized markets, especially for countries which have become WTO members, like our country has also become WTO member. We have to open up our markets to foreign firms, foreign competition, all types of markets. And we are seeing all types of foreign firms coming and establishing their operation into our markets. So no firm in our country is really immune or protected from international competition. So irrespective of the fact whether any firm is really physically operating in foreign markets or not, a firm has to develop the capability, the capacity, and also have to adopt the orientation that as if it is competing into international markets. اگر تو یہ ریکوائرمنٹ ہے تو مینیجرز کے لیے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنی کیپیبلٹیز کو ورلڈ کلاس بنائیں اور اپنی فرمز کے لیے وہ اس قسم کے ڈیسیژنز کریں which makes their firm competitive on international scene. اس لیے ضروری ہے کہ جو مینیجرز ہیں وہ اپنی کیپیبلٹیز، اپنی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کے ساتھ ساتھ مینیجریل ڈیسیژن میکنگ کے لیے اپنی کیپیبلٹیز کو بھی امپروو کریں. اور مینیجریل ڈیسیژن میکنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ حاصل کرنے کے قابل ہوں، خاص کر کے وہ انفارمیشن جو ان کے بزنس کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا کسی بھی بزنس کو افیکٹ کرنے کے لیے نہ صرف اس کے فرم کی انٹرنل سچویشن اہم ہوتی ہے بلکہ اس کی امیڈیٹ انوائرمنٹ بھی بڑی اہم ہے. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ جیسے ہے وہ افیکٹ کرتی ہے فرم کو، اس کے پراسپیکٹس کو. سو کمپیٹیٹرز کے بارے میں جاننا، ان کی اسٹریٹجیز، ان کی پالیسیز کے بارے میں، ان کے مارکیٹ شیئر کے بارے میں، ان کی کیپیبلٹیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے ٹو سکسیڈ. اور اسی طریقے سے بائرز کے بارے میں، ان کی نیڈز اینڈ وانٹس آر آلویز ایوالونگ، تو اس کے بارے میں اور ہر وقت کرنٹ رہنا اور کمپٹیشن سے بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہونا بڑا ضروری ہے. اسی طریقے کے ساتھ مینیجرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میکرو انوائرمنٹ کو، جو کہ جنرل انوائرمنٹ ہے کسی بھی مارکیٹ میں اور کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کو وہ ہر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہوں. اس کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو، اس کی لیگل انوائرمنٹ کو، اس کے لاز ریگولیشنز کو، اس کی اکنامک انوائرمنٹ کو سمجھنے کے قابل ہوں. کیونکہ یہ ساری انوائرمنٹس جو ہیں یہ بزنس کی فضا کو افیکٹ کرتی ہیں اور وہ بزنس کے حوالے سے پھر وہ ہر انڈسٹری کو اور ہر انڈسٹری میں پھر ہر فرم کو افیکٹ کرتی ہیں. سو اینی چینج ان انوائرمنٹ either brings opportunities or bring problems. تو اگر فرم اپرچونیٹیز پہ کیپٹلائز کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو پھر بھی will lose out to competition. So there's no choice but the managers have to and must develop the capabilities to understand and to know comprehensively and to the extent that is better than their competitor and competitor firms, that they have this understanding. اور اس کے ساتھ وہ فیصلے کریں. اور اسے کوئی چھوٹی بڑا فرم یا بڑی فرم اس سے مستثنا نہیں ہے، ساری فرموں پہ ایکولی لاگو ہے. سو ان ماڈرن ٹائمس فار اینی فرم ٹو ریمین effective and competent, the managers of that firm, even if it is a small firm, have to develop an international perspective, have to understand the environmental information in all its perspectives, and should be able to incorporate that information into decision making. Only that is the path to success. Environment کے حوالے سے ایک ایریا ایسا ہے where the firms have perhaps made more mistakes, and the least understood area is the legal environment. اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور آپریٹ کرنے ہیں، many times you take for granted کہ ہمیں ملک کے قوانین کا، قانون کا پتہ ہے.
کہ وہ تو چلتے پھرتے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ٹریفک کے کیا قوانین ہیں اور معاشرے کے کیا قوانین ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں. اسی طریقے سے جو کاروبار میں ہیں ہمارے ملک میں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے بزنس کے حوالے سے کیا قوانین ہیں، کیونکہ ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے انوائرمنٹ میں، اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں، دوست احباب بتاتے رہتے ہیں. تو ہم شاید کوئی اتنی جستجو نہیں کرنی پڑتی ٹو گیٹ ٹو نو دا لیگل انوائرمنٹ، دا لیگل ایشوز، دا لاز، دا رولز، دا ریگولیشن گورننگ آور بزنسز. اور ہم بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور چیزوں کے اوپر، مینجمنٹ آف فرم کے اوپر، ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے اوپر، مینجمنٹ آف کمپٹیشن کے اوپر، اور پرسپیکٹوز کو بزنس کے حوالے سے، اور بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور اس حساب سے بہت کم کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ ہم قانون کو، رولز کو، ریگولیشنز کو، لاز کو سمجھنے کے قابل ہوں. اور یہیں پہ آ کے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اسپیشلی جب مارکیٹرز انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں، کیونکہ قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس سے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. کئی بار یہ خلاف ورزی جو ہے وہ کرائم بن جاتی ہے، اینڈ ہینس میجر ریپرکشنز. تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ جو فرمیں ہیں ان کے انٹرنیشنل مینیجرز جو ہیں انہوں نے کہیں نادانستہ قانون کی خلاف ورزی کر دی، لیکن جب کرائم کمٹ ہو جاتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تو پھر عدالت نہیں چھوڑتی، اور بڑی پھر دشواری، بڑی پریشانی ہوتی، بڑے نقصان ہوتے ہیں، کہیں پہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں، ڈیمیجز کلیم ہو جاتے ہیں. اور جو قوانین ہوتے ہیں وہ تو زندگی کے ہر پہلو کا افیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح فرم کی ہر پہلو کا افیکٹ کرتے ہیں. جو قوانین ہیں، مال کیسے بیچنا ہے اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، کس سٹینڈرڈ کی چیزیں بنانی ہے اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، امپلائمنٹ کیسے کرنی ہے، لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے سیلریز دینی ہے، کیا بینیفٹس دینی ہے، اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. ورک انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے فرموں میں، ریگولیشنز، لاز، اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. پروفیٹیبلٹی کو، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس کو، فائنینشیل انفارمیشن کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے ڈاکومنٹ کرنا ہے، کیسے پریزنٹ کرنا ہے، وہ بھی قوانین جو ہیں اس کے اوپر جو ہے بڑی کمپریہنسولی اس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں، جیسے سیل ٹیکس کا قانون ہے، وہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہر فرم کو اپنے اکاؤنٹس کو ایک طریقے کے ساتھ وہ مینج کرے، اور فائنینشیل انفارمیشن کو ریکوائرمنٹ کے حساب سے تیار کر کے اتھارٹیز کو ریگولرلی پیش کریں، اپنی سیلز کے حوالے سے، پروفٹس کے حوالے سے. ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں وہ ریکوائر کرتی ہیں کہ فرمز اپنے اکاؤنٹس کو پراپرلی مینج کریں. اگر لمیٹڈ فرمز ہیں یا رجسٹرڈ فرمز ہیں پارٹنرشپس کے حوالے سے، یا پبلک لسٹڈ فرمز ہیں، ان کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور کارپوریٹ لا باڈیز کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، فیڈوشری ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو ڈائریکٹرز ہیں دے ہیو ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے. اگر اس سے انحراف ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹرز کے اوپر، اونرز کے اوپر پینلٹیز بھی لگ سکتی ہیں، اور کئی حالات میں وہ ایک کرائم بھی بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر جو ہیں یہاں پہ آ کے پرابلمز آ جاتی ہیں. بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے کئی مینیجرز نے، کئی فرموں نے، ان لاس اگنورینس کے حوالے سے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب مینیجرز اور فرمز انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنے کے لیے جائیں تو پہلے قوانین کے حوالے سے، اس مارکیٹ کے لاز اور رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے اپنے آپ کو پوری طرح انفارم کر لیں. بڑی مشہور بات ہے، اگنورینس آف لا از نو ڈیفینس، کہ خدا نخواستہ کسی قانون کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ وہ اس قانون کے حوالے سے کرائم بن جائے، تو عدالت اس گناہ پہ شاید معاف نہ کرے کہ جس سے یہ سرزد ہوا ہے اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا. اگر ہمیں ٹریفک کے قانون کی کسی وجہ سے خلاف ورزی ہو جاتی ہے، جیسے کہ کسی جگہ پہ فرض کرنے کے بائیں مڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم نے سائن کو نہیں دیکھا، یا ہمیں خیال نہ رہا کہ سائن کو دیکھنا چاہیے تھا، یا سائن کی سمجھ نہ آئی اور ہم نے وہ غلط ٹرن لے لیا،
اور ٹریفک سارجنٹ ہمیں پکڑ لیا تو اب تو مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ خلاف ورزی تو ہو گئی تو اس کی پینلٹی تو لگ جائے گی. اور اکثر ہم قوانین کو اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں, اور ہم پھنس جاتے ہیں. بزنس کے حوالے سے اگر قانون میں اس طریقے کے ساتھ ہم پھنس جائیں, یا کوئی بھی انٹرنیشنل مارکیٹر پھنس جائے, پھر تو اس کا کافی نقصان ہو سکتا ہے, بزنس کا کافی نقصان ہو سکتا ہے. بزنس پہ پینلٹی بھی زیادہ لگ سکتی ہے, اور اکثر آئے دن ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ کئی ملکوں میں جو کئی فارن بزنسز کے اوپر خلاف ورزیوں کی وجہ سے بڑی پابندیاں لگی, کہ انہوں نے اکاؤنٹ صحیح جمع نہیں کرائے, اکاؤنٹنگ انفارمیشن صحیح نہیں تھی, یا بزنس میں کنڈکٹ صحیح نہیں تھا, سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے ریکوائرمنٹس جو تھیں اس ملک کے قوانین کے حساب سے ٹھیک نہیں تھیں, ورکرز کی مینجمنٹ کے حوالے سے پرہیپس جو حالات ٹھیک نہیں تھے قانون کے حوالے سے, تو بچت پھر کوئی نہیں ہے. لہذا یہ بہت ضروری ہے, بلکہ یہ ایک پرائمری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں, اپنا ہی ملک کے نہ ہو اور کوئی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ہو جس میں کہ بزنس کرنے جا رہے ہیں, تو قانون کو سمجھ لینا اور اس پہ عمل درآمد کرنا اور قانون کے دائرے میں رہنا از این اسینشل ریکوائرمنٹ. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ایسی چیز ہو جاتی ہے, سرزنش ہو جاتی ہے کہ اس قانون کے دائرے سے بزنس یا بزنس کا آپریشن یا مینیجر باہر کوئی اقدام کر بیٹھے, تو اس کے سٹیکس جو ہیں they can be very high, can be very serious. تو ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو سکتی ہے بری خبروں کی وجہ سے, بری مشہوری کے حوالے سے, فائنینشیل نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور کئی حالات میں کرائمز کی صورت میں قید بھی ہو سکتی ہے مینیجرز کو, اور ہوتی رہتی ہے, آئے دن ہم خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کا جو یہ لیکچر ہے لیگل انوائرمنٹ کے اوپر بہت اہم لیکچر ہے, اور میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو انتہائی غور سے سنیں, کیونکہ کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹرز کے کیریئر کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو بھی کام کرے, جس بھی مارکیٹ میں آپریٹ کرے, اپنے بزنس کو مینیج کرے, وہ اس ملک کے حوالے سے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے, اور کوئی ایسے قدم نہ اٹھا لے کہ قانون کی زد میں آ جائے کسی وجہ سے, کیونکہ پھر consequences can be very high on the person and on the business. جب قانون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اکثر اوقات ہمارا ذہن ایک طرف ہی جاتا ہے کہ قانون فرق ہوں گے, اور ہوتے بھی ہیں. جیسے ہمارے ملک میں کچھ قوانین ہیں کام کے حوالے سے, رہنے کے حوالے سے, ٹریفک کے حوالے سے, بزنس کو مینیج کرنے کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, ٹریڈنگ کے حوالے سے, کانٹریکٹ کے حوالے سے, اور جو بھی پہلو ہیں کاروبار کے اور رہنے کے, اس حوالے سے قوانین ہیں. اور یہی ایزمپشن ہوتی ہے کہ کسی اور ملک میں اگر کوئی آپریشن ہو تو اس حوالے سے جو فرق ہوگا وہ اس ملک کے قوانین میں اور ہمارے ملک کے قوانین میں فرق ہوگا. اور اکثر اوقات مینیجر جو ہیں وہ کوشش کر کے دوسرے ملک کے قوانین کو پڑھ لیتے ہیں اور فرق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو ڈومیسٹک, جو ان کی کنٹری آف اوریجن ہے اس کے قوانین میں, اور جو فارن مارکیٹ ہے, جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, جو ملک ہے, اس کے قوانین میں کیا کیا فرق ہے, اور اس حساب سے وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر. لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو ڈفرینسز ہیں لیگل انوائرمنٹ میں, ان میں صرف قوانین کا فرق ہونا, لیجسلیشنز کا, لاز کا فرق ہونا تو صرف ایک فیکٹر ہے. لیگل انوائرمنٹ کین بی ڈفرنٹ and can be very different on many other aspects which are perhaps if not more equally important as the difference in laws. سب سے جو اہم چیز اور سب سے پہلے آتی ہے وہ رول آف لا آتی ہے. قوانین تو ہمیں اپنے ملک میں بھی نظر آتے ہیں, قوانین اور ملکوں میں بھی نظر آتے ہیں, اور بڑے تفصیلی قوانین نظر آتے ہیں. قانون کا لکھا جانا ایک چیز ہے, قانون کا امپلیمنٹ ہونا دوسری چیز. کئی ممالک میں اکثر شکایات آئی ہیں مینیجرز کی طرف سے کہ لاز تو ہیں لیکن رول آف لا نہیں ہے, ان لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں.
تو لہٰذا جب فورن مارکیٹ میں آپریشن کے لیے کوئی مینیجر جانا چاہتا ہے تو صرف اس چیز کو نہ دیکھے کہ قوانین کا کیا فرق ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ رول آف لا کی کیا سچویشن، آیا ان قوانین کی امپلیمنٹیشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن فوری ہو جاتی ہے. دیر از اے اسٹرانگ رول آف لا کہ اگر لا کی کوئی وایولیشن ہوگی تو دین دیر آر ایجنسیز اینڈ انسٹیٹیوشن which are responsible to enforce the law will take action, and it's a fair and competent judicial process جس سے گزرتے ہوئے فیئرلی اور کمپیٹنس کے ساتھ لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو ایک طرف تو قانون سے بچنے کا امکان کم ہے اگر غلطی ہو، اور دوسری طرف اگر قانون کی زد میں کوئی آ بھی جاتا ہے تو قانون کی امپلیمنٹیشن فوری ہوگی اور صحیح ہوگی. تو دیٹ مینس دیر از اے اسٹرانگ رول آف لا. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل چیز ہے، ایک آئیڈیل چیز ہے. پریکٹیکل لائف میں تو اس سے بہت فرق چیزیں ہیں کہ لاز کی امپلیمنٹیشن از فار فرام بینگ آئیڈیل. اور کئی ملکوں میں تو لا لیسنس تو ہے ہی بہت زیادہ. ہمارے ملک میں بھی یہ شکایت بہت زیادہ ہے کہ قوانین تو بہت چیزوں کے موجود ہیں اور بزنس کے حوالے سے بہت سارے قوانین موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں. لوگ قرضہ لے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے تو رول آف لا از ویک، تو ان کی پروسیکیوشن اسٹرانگلی نہیں ہوتی اور قرضہ ان سے واپس لیا نہیں جا سکتا. اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کی وایولیشن ہو رہی ہیں لاز ہونے کے باوجود، but for one reason or another, maybe due to incompetence or maybe due to not having a capacity or maybe due to corruption or weaknesses in legal system کہ law کی implementation نہیں ہوتی. جو جرم کرنے والے ہیں یا law کی violation کرنے والے ان کی پکڑ نہیں ہوتی. بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی violation نہیں بھی کی، کبھی کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ خام خواہ میں پکڑے جاتے ہیں. سو رول آف لا از دا فرسٹ essential thing which an international marketer has to judge, has to see about each and every market he intends to operate into. اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ رول آف لا کی کیا سچویشن ہے. کئی ممالک میں اسے نظر آئے گا کہ بڑی اسٹرانگ سچویشن ہے کہ لاز موجود ہیں اور ان لاز پہ امپلیمنٹیشن فوری ہوتی ہے اور فیئرلی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس حساب سے اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے ٹو ابائڈ بائی دا لاز. ویسے تو ہر حال میں مینیجر مسٹ ابائڈ بائی لاز، اس انوائرمنٹ میں بھی اور اس ملک میں بھی جہاں پہ رول آف لا ویک ہے. لیکن جہاں پہ رول آف لا ویک ہے وہاں پہ اس کو اس حساب سے اور بھی بندوبست کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی بینک ہے، کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس نے قرضہ دینا ہے اور وہ ایسی انوائرمنٹ میں، ایسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پہ رول آف لا ویک ہے، تو اب صرف کانٹریکٹ پہ سائن کرا لینا تو کافی نہیں ہوگا کیونکہ لا کی انفورسمنٹ تو ویک ہے. اگر کوئی قرضہ واپس نہیں کرتا تو کورٹس کے ذریعے اب اسے قرضہ واپس لینا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس نے کہ لینڈ کرنا ہے کسی فورن مارکیٹ میں، یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے، اس کو اپنے زیادہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. مے بی کہ کوئی اسٹرانگ کولیٹرل رکھیں، مے بی کوئی اور گارنٹی ہو یا گارنٹرز ہو. تو لہٰذا اور بندوبست کرنا پڑتا ہے اپنے پروٹیکشن کے لیے. خالی کورٹس کے اوپر اور لیگل سسٹم کے اوپر ریلائی کرنا اگر رول آف لا ویک ہے تو از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے وائز پروپوزیشن. اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی فرم اپنی گڈس بیچتی ہیں، جیسے آٹو موبائلس ہیں یا کوئی ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں، جیسے پاکستان کی بہت ساری فرمیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس باہر کے ملکوں میں بیچ رہی ہیں. دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ان کے گڈس جو ہیں وہ سیف اور سیکیور ہوں، کیونکہ اگر وہ چوری ہو جائیں اگر لا لیسنس کی وجہ سے تو نقصان ہو جائے گا. اس کی ریکوری اور اس نقصان کا ازالہ تھرو انشورنس کین بی ویری ڈیفیکلٹ اگر رول آف لا از ناٹ دیٹ اسٹرانگ. لہٰذا اور بندوبست کرنے پڑتے ہیں، جیسے پراپرلی ٹائٹل کو ٹرانسفر کیا جائے، لوکل مارکیٹ میں
ایسے پارٹنرس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کے ذریعے کام کیا جائے کہ لوکل مارکیٹ میں انفلوئنس رکھتے ہوں, پاورفل پوزیشن میں ہوں, تاکہ ان کے ساتھ کوئی اور چھیڑخانی نہ کرے, ان سے کوئی چیز چوری نہ کرے. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹنرز اب خود نہ کوئی خرابی کریں, اچھے لوگ ہوں اور ان کا لا لیسنس کی طرف رجحان نہ ہو, لا ابائڈنگ ہو, ایتھیکل ہو. زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے بیکاز آف دی ویکنیس ان لیگل سسٹم اینڈ ویکنیس ان مینیجنگ اینڈ انفورسنگ کانٹریکٹس. So rule of law is a very, very important factor which differentiate the situation, the legal environment in various countries. اور اس کی پراپر اسیسمنٹ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل مارکیٹر کے لیے, اس سے پہلے کہ وہ اس مارکیٹ میں کمٹ کر لے اپنے ریسورسز کو, اپنے پروڈکٹس کو, اپنے گڈس کو. اگر رول آف لا اسٹرانگ ہے تو then the marketer must put all his or her faculties to abide by the laws. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ لاس کی وائلیشن ہو. کسی ملک میں رول آف لا ویک ہے تو وہاں پہ بھی قوانین کی پاسداری کی جائے اسی طریقے کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا بندوبست بھی کر لیا جائے, کیونکہ کورٹس کے اوپر انحصار جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا بہتر پارٹنرز تلاش کر لیے جائیں اور اپنے جو بزنس ایسٹس ہیں ان کو اور طریقے سے سیکیور کر لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ ویک رول آف لا کی وجہ سے نقصان کو ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نقصان کی پاسبلٹیز بڑھ جاتی. لا کے حوالے سے بڑا اہم کردار لائرز کا ہے, کیونکہ انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. اکثر اوقات ہم خود عدالتوں میں اپنے کیسز لے کے پیش نہیں ہوتے. کئی عدالتوں میں, کئی ملکوں میں اسینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ وکیل کے ذریعے ہی پیش ہوا جائے. سو لائر کے اوپر انحصار, اس پر ڈپینڈنس بڑی کریٹیکل ہوتی ہے کسی بھی لیگل ایشو کے حوالے سے. اگر وہ لیٹیگیشن پہ چلا جائے یا کسی لیگل ایسے پروسیس میں چلا جائے جہاں پہ ایک لائر کی ریپرزینٹیشن ضروری ہے. جیسے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو پرسکرپٹیو میڈیسن کی ضرورت ہو, تو کئی ملکوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ فارمیسیز اس کو وہ میڈیسنز دیں جب تک کہ کوئی آتھورائز ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ نہ لکھ کے دے. سو ڈاکٹر کے ذریعے ہی اس بیماری کے لیے میڈیسنز کا حصول ممکن ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے پھر صحت یاب ہونے کے لیے, کیونکہ اچھا ڈاکٹر ہی جو ہے وہ صحیح تشخیص کر سکتا ہے اور صحیح طریقے سے میڈیسنز جو ہیں اس کو پرسکرائب کر سکتا ہے. تو لہذا ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے اچھے ڈاکٹر کے اوپر اور اچھے ڈاکٹر کے ہونے کے اوپر شفا یاب ہونے کے لیے. اسی طریقے کے ساتھ لائر پہ بھی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے ریپرزینٹیشن ہونی ہے کورٹ میں. اکثر ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مقدمے جیتے جاتے ہیں کیونکہ لائر جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے, مقدمے ہار دیے جاتے ہیں ایون اف جسٹیفائبل سچویشن دیر, کیونکہ لائرز ویک ہوتے ہیں. سو لائرز کا ہونا اور کمپیٹنس کا ہونا لائرز میں بہت ضروری ہے, اور کمپیٹنس کے ساتھ ساتھ ان کا ایتھیکل ہونا اور ان کا فیئر ہونا اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ لائر کمپیٹنٹ ہو لیکن وہ اپنے کلائنٹ کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہ کرے. اب لائرز کے حوالے سے بھی ملکوں میں صورتحال بہت زیادہ فرق ہوتی ہے اور بڑے طریقے سے فرق ہوتی ہے. ہمارے ملک میں فارچونیٹلی ایکسیس ٹو جوڈیشل سسٹم از ویری ایزی اینڈ لائرز آر ویری ایزیلی اویلیبل. کسی کو کوئی ایشو ہو اور کوئی ریکوائرمنٹ ہو کہ وہ لٹیگیشن پروسیس میں جائے, وہ کورٹس کو ایکسیس کرے اپنے نقصان کے ازالے کے لیے, انصاف کے لیے, انصاف کے حصول کے لیے, تو وہ آسانی کے ساتھ وکیلوں کے ذریعے عدالت کو اپروچ کر سکتا ہے. اور ماہر وکیل بھی مل جاتے ہیں. ریپوٹیشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا وکیل ماہر ہے اور کسی خاص قانون کے ایریا میں اس کی کمپیٹنس بہتر ہے اور پروون ہے. سو وی کین میک اے رائٹ چوائس آف اے لائر. لیکن جب مارکیٹرز انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایشو آ جائے کہ دے ہیو ٹو ایکسیس کورٹس اور دے ہیو ٹو بی ریپرزینٹڈ ان کورٹس,
تو اگر لائر کمپیٹنٹ نہ ہو اور اگر لائر کمیٹڈ اور فیئر نہ ہو, ان بائس نہ ہو, تو بڑی پرابلم آ سکتی ہے. اس حوالے سے اگر ہم دنیا کے ممالک کا جائزہ لیں تو سچویشن بہت فرق ہے. بہت کم ممالک ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ کہ کمپیٹنٹ لائرز مناسب تعداد میں موجود ہیں. کئی ملکوں میں تو اچھے لائرز ملتے ہی نہیں ہیں, اور خاص کر بزنس کے حوالے سے ان کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ کمپلیکسٹیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, ریپرزینٹ کر سکیں. کئی ممالک میں لائرز کی تعداد ہی بہت کم ہے. کئی ایسے ملک ہیں, میں ان کی مثال بھی دے سکتا ہوں, جیسے ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے. اتنے کم لائرز ہیں وہاں, کیونکہ ان کا جو بار کا ایگزام ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ 1 سے 2% جو امتحان میں بیٹھتے ہیں لائرز وہی پاس ہوتے ہیں. تو اتنی تعداد کم ہے کہ کوئی مقدمے کے لیے لائر کو انگیج کرنا اٹ سیلف بیکمز اے بگ ایشو, اور فارنرز کے لیے اٹ بیکمز ایون اے بگر ایشو بیکاز آف دی نیشنلسٹک بائس. کئی ملکوں میں جو لائرز ہیں وہ اپنے ہم وطنوں کو تو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کئی فارنرز کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے اپنی آئیڈیالوجیز کی وجہ سے, اپنے نیشنلسٹک اسپرٹس کی وجہ سے تیار نہیں ہوتے. So it becomes very difficult to get lawyers, or very difficult to get such lawyers جو کہ unbiased ہوں, fair ہوں. پھر لائرز کی کمپیٹنس کا بڑا ایشو ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ لائرز کو تو حصول کر لینا ایک بات ہے, لائرز کو انبائس ہونا ایک بات ہے, ان کی کمپیٹنس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ انہوں نے ہی ریپرزینٹ کرنا ہے, انہوں نے کیس کو آرگیو کرنا ہے. جو لوگ عدالت کے کاروائی سے واقف ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عدالت میں تو وکیل نے ریپرزینٹ کرنا ہے اور آرگیو کرنا ہے, اور اس نے آرگیو کرنا ہے لیگل ٹرمز میں کہ قوانین کے حوالے سے کیا شکیں ہیں اور ان کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے. تو وکیل کا بزنس کے ایشوز کو اور پرابلمس کو لنک کرنا قانون کے ساتھ, اور اس کو ریپرزینٹ کرنا ایک پاورفل طریقے سے, فورسفل طریقے سے, انباس طریقے سے عدالت میں بہت ضروری ہے. سو رول آف لائرز از ایبسولوٹلی اسینشیل. رول آف لا کے بعد ہو سکتا ہے کسی ملک میں رول آف لا اسٹرانگ ہو, لیکن ایکسیس ٹو لائرز یا لائرز کا ان بائس ہونا ممکن نہ ہو, یا کمپیٹنٹ لائر کا ملنا مشکل ہو جائے, پھر بھی پرابلم آ جاتی ہے. اب وہ کیا کریں, یہ بہت بڑے ایشوز ہیں, اور کئی جگہوں میں تو لائرز ملتے ہی نہیں ہے. کوئی ایسا ایشو آ جائے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ لائر کون ہے, کس کے ذریعے ریپرزینٹ کرائیں. So role of lawyers in a legal system again is a very crucial aspect that international marketer has to understand. کہ جو various markets ہیں ان میں lawyers کس قسم کے ہیں, ان سے access کس حد تک ممکن ہے, اور کس حد تک ممکن ہے کہ وہ کسی ایونچویلٹی میں unbiased طریقے سے فرم کو اور مینیجر کو اپنی لوکل عدالت میں اگینسٹ مے بی اے لوکل پرسن اور لوکل اینٹی ریپرزینٹ کریں گے. اور اس کو دیکھ لینا, اس کو سمجھ لینا پہلے, اس سے پہلے کہ انگیج ہو انٹرنیشنل مارکیٹس میں, بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرا ایسپیکٹ جو بڑا اہم ہے اور جس پہ کہ لیگل انوائرمنٹس ویری کرتی ہیں, ایکسیس ٹو لیگل سسٹم. ہو سکتا ہے رول آف لا ہو, لائرز بھی موجود ہوں, لیکن ویری آفن فارنرز are discriminated through access to legal system. کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ لوکل لوگ ہی عدالتوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور فارنرز کے لیے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کئی ملکوں میں قوانین ایسے بھی ہیں کہ فارنرز ڈائریکٹلی کسی عدالت سے کسی مسئلے پر رجوع نہیں کر سکتے. They have to either go to their embassies or they have to go through very special process. So foreigners کے حوالے سے کیا حقوق ہیں عدالت کو ایکسیس کرنے کے, وہ بھی ضروری ہے. اور عدالتوں کے حوالے سے رویہ بھی بدل جاتا ہے کہ کئی فارنرز کے بارے میں عدالتیں بھی باعث ہوتی ہیں, جج بھی تو انسان ہی ہیں, حالات سے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. And the world lives with its prejudices and its biases. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا.
جو عدالتیں ہیں, وہ جج ہیں, وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ کئی ممالک کے لوگ کئی دوسرے ممالک یا سوسائٹیز کے لوگوں کو یا آئیڈیالوجیز کے لوگوں کو پسند نہ کرتے ہیں. اینڈ دوز بائسز کین آلسو کریپ انٹو جوڈیشری اینڈ دی مائنڈ سیٹ آف ججز اینڈ کورٹس. اینڈ اٹ ڈز ہیپن. سو ایکسیس ٹو لیگل سسٹم, اس میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے, اور مارکیٹرز کو اس حوالے سے بھی بہت خیال سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ممالک میں جہاں رول آف لا کے حوالے سے وہ اسیس کریں, رول آف لائرز کے حوالے سے اسیس کریں, اور فارنرز ہونے کے ناطے اور فارن بزنس ہونے کے ناطے ایکسیس ٹو لیگل سسٹم کے حوالے سے بھی اسیسمنٹ کر لیں فارن مارکیٹس کی. چوتھی جو اہم چیز ہے از اے برڈن آف پروف. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. کئی ممالک میں کسی لٹیگیشن کے حوالے سے برڈن آف پروف کہ ثابت کرنا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کسی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, وہ ذمہ داری ہوتی ہے پلینٹف کی. کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں اور جو قانونی سسٹم ہے وہ کسی کیس کو اس وقت تک پروسیڈ نہیں کرتے جب تک کہ پلینٹف ان کو قائل نہ کر لے کہ قانون کی لاز کی وائلیشن ہوئی ہے. اور کئی ممالک میں اس سے الٹ ہے کہ کسی نے مقدمہ دائر کرنا ہے وہ تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, اور برڈن آف پروف از آن دا ڈیفینڈنٹ. ہمارے ملک کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو اکثر ایسا نظر آتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرانا تھانوں میں اور مقدمہ شروع کرنا کسی کے خلاف تو بہت آسان ہے. وکیل کو پکڑیں, درخواست دیں, مقدمہ لگ گیا. اب جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ ڈیفینڈ کرتا پھر ہے. پلینٹف نے تو اپنا کہہ دیا, جو کمپلیننٹ ہے اس نے تو اپنی چیز لکھ دی, لکھ کے وہ تو فارغ ہو گیا. اب جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ دفاع کرتا پھر ہے, پروو کرتا پھر ہے کہ جناب میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, آئی ایم انوسینٹ. تو ایسی چیز ہر ملک میں تو نہیں ہوتی, اور بہت سے ممالک میں اٹ از ٹوٹلی اپوزٹ کہ جس نے کمپلینٹ کرنی ہے پہلے وہ ثابت کرے کہ وائلیشن ہوئی ہے, اور یہ ثابت کرنا کئی حالات میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور کئی بار ثابت کرنے کے لیے لوکل ایجنسیز کی مدد بغیر ممکن بھی نہیں ہوتا بہت سارے حالات میں. تو ایسے ممالک میں جہاں پہ کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے پہلے کہ وائلیشن ہوئی ہے, پھر ہی کورٹ کسی مقدمے کو انٹرٹین کرے گی. یہ ضروری ہو جاتا ہے کمپلیننٹ کے لیے, پلینٹف کے لیے, کہ وہ یہ پروف کرے کہ وائلیشن آف لا ہیز بین کمیٹڈ. So differences in legal environment, legal system with respect to who has the burden of proof is very, very critical. اور اس کو سمجھ لینا مارکیٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ اہم. کیونکہ بزنس کے حوالے سے کئی چیزیں ٹیمپورل ہیں, کئی چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی, اور کئی چیزوں کی انٹرپریٹیشن بڑی بڑی فرق ہو سکتی ہے. Lot of context is involved in various situations. تو لہذا سمجھدار مینیجر ہی جو ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے وہ ضروری چیزوں کا ضروری طریقے سے ریکارڈ رکھتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ لیٹیگیشن کا سہارا لینا پڑے تو اس کے پاس پروف کے حالات اسٹیبلی موجود ہوں. اگر اس نے اپنے وقت پہ صحیح چیزوں کا, ریکوائرڈ چیزوں کا پروف نہیں رکھا تو ضرورت کے وقت اب دشواری آ سکتی ہے کہ اگر مقدمہ دائر کرنے کے لیے, لیٹیگیشن کے لیے پروف دینا کہ وائلیشن ہوئی ہے ضروری ہو جائے. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوئی عدالت, کوئی قانون کی ایجنسی جو ہے وہ اس کیس کو نہیں پکڑے گی. اس حساب سے حالات فرق ہو سکتے ہیں. The next important aspect on which the legal environments may vary is one's right to judicial review. مقدمے ہو جاتے ہیں, پھر ہم نے اپیل کرنی ہوتی ہے اگر کوئی فیصلے سے خوش نہیں ہے. تو یہ ریویو پروسیس ہے وہ کئی ملکوں میں فرق ہوتا ہے, ہر ملک میں ایک جیسا نہیں ہے. جیسے ہمارے ملک میں it's fairly simple. اگر کوئی سول کیس ہے تو وہ ایک خاص حد تک کا, خاص ویلیو تک کا جو مقدمہ ہے وہ سول کورٹ سے شروع ہوگا. So the court of first instance is the civil court. In case of a crime
the court of first instance is the session court. It's not the civil court. تو سول کیس پہلے سول کورٹ میں ایز اے فرسٹ انسٹنس جاتا ہے, سول کورٹ پھر ایویڈنسز کا ریکارڈ کرتی ہے اور پھر اپنا فیصلہ دیتی ہے, اور جو اب اس فیصلے سے مطمئن نہیں تو وہ اپیل کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, اینڈ دس ڈسٹرکٹ کورٹ بیکم سیشن کورٹ فار کریمنل کیسز. سو کریمنل کیسز میں جو سیشن کورٹ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں, اگر کوئی کے خلاف اپیل کرنا چاہے تو وہ ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے, اور سول کیسز میں ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے بیکمس کورٹ آف فرسٹ اپیل. اب جو سیشن کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. لاس کے حساب سے مے بی سنگل بینچ ان ہائی کورٹ یا ڈبل بینچ ان ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پھر وہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے دائر کر سکتا ہے. سو دیر از اے لینتھی ریویو پروسیس. اب اس کے پروز بھی ہیں, اس کے کونس بھی ہیں ہمارے سسٹم کے. ایک تو یہ ہے کہ ایمپل ریویو پروسیسز ہیں کہ جس نے جسٹس لینی ہے اتنے زیادہ ریویوز ملنے سے کین ریئلی ریلائی کہ اس کو جسٹس فیئر اور صحیح ملے گی. اگر کسی ایک عدالت نے کسی وجہ سے انفیئرلی فیصلہ کیا ہے تو اپیل کی عدالت یا اس کے بعد کی اپیل کی عدالت یا اس کے بعد کی اپیل کی عدالت جو ہے اس کو ٹھیک کر دے گی. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کہ پروسیس سارا سلو ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو کمرشل کیسز ہیں, اگر کوئی کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا سول کیسز ہیں, وہ کئی سال, 10 سال, 15 سال ان کے فیصلے نہیں ہوتے. اینڈ اٹ آلسو بیکمس ویری ویری ایکسپینسو. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر فیصلہ ہی نہیں ہوا 10, 15, 20 سالوں میں تو کیا فائدہ ہوا, جسٹس تو نہ ہوئی. تو ایک تو فائدہ ہے اتنے زیادہ ریویوز کے ہونے کا کہ مور فیئرنیس کین بی انشورڈ, لیکن نقصان یہ ہے کہ لوگ پھر کورٹ کے سسٹم کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں فار دی الٹیریئر موٹیوز, کہ اپنی وائلیشن کمٹ کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سول کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں کوئی ان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ لے بھی لے گا تو دے ہیو اے لینتھی ریویو پروسیس, وہ کئی سال لٹکائے رہیں گے اور بہت مہنگا کر دیں گے ڈیفینڈنٹ کے لیے ڈیفینڈ کرنا. اب ایسی صورتحال باقی سارے ملکوں میں تو نہیں ہے, جو دیکھنا پڑتا ہے. کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ ریویوز کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم ایک مثال لے سکتے ہیں سنگاپور کی, وہاں پہ بڑا ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ there is only one appeal that is allowed. جو سیریس کرائمز ہیں وہ سیدھے ہائی کورٹ پہ جاتے ہیں, اینڈ سپریم کورٹ از the first and the last court of appeal. اور جو چھوٹے کرائم ہے وہ پھر چھوٹی کورٹوں سے یا چھوٹے سول کیسز ہیں, سول میٹرز میں چھوٹی کورٹ سے جاتے ہیں. دین ہائی کورٹ از دی فرسٹ اینڈ دا لاسٹ اپیل کورٹ, اس سے زیادہ نہیں. اور ریسنٹلی وہاں پہ پالیسیز بھی ایسی اڈاپٹ کی ان کے چیف جسٹس نے کہ اگر کوئی کورٹ کے پروسیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے فار الٹیریئر موٹیو, کہ کورٹ کو استعمال کر رہا ہے غلط طریقے کے ساتھ, کہ اس نے ایک وائلیشن کی ہے, ایک کرائم کمٹ کیا ہے اور وہ آبویس ہے, اور ایک عدالت نے, فرسٹ عدالت نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا, اس کے باوجود اپیل میں جاتا ہے جسٹ ٹو ڈیلے دا جسٹس, جسٹ ٹو یوز دا کورٹ سسٹم, تب اپیل کورٹ اس کیسز میں سزا کو, پینلٹی کو بہت بڑھا بھی دیتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈیٹر کہ کورٹ کے سسٹم کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریویو پروسیس ہے, جو اپیل کا پروسیس ہے, وہ فرق ہو سکتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں, اور اس فرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ جو ویریس پارٹیز ہیں, لوگ ہیں, وہ اس جوڈیشل پروسیس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اب جب مینیجر اپنے بزنس کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرتا ہے تو اس کو تو قانون سے اور قانون کے دائرے سے واقف ہونا تو بہت ضروری ہے, اور ان پروسیس سے بھی واقف ہونا بہت ضروری اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو اسے ایک تو پروسیسز کا پتا ہو
اور ایسی صورتحال ہونے سے پہلے بھی اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہو تاکہ وہ اپنی پلاننگ کو, اپنے ڈیسیژن میکنگ کو اس طریقے سے ٹھیک رکھ سکے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے کہ وہ پرابلم میں نہ پھنسے, کہیں اسے قانون کی وائلیشن نہ ہو جائے, اور کہیں انہوں نے اس غلط تصور نہ کر رہے وہ قانون کا سہارا لے کے اپنی گریوینسز کو سالو کر سکتا ہے. اٹس ویری اسینشیل کہ وہ اپیل پروسیس کو اور لیگل پروسیس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. اور آخری چیز جو ہم پہلے ذکر کیا ہے, از دا لاز دیم سیلوز, کہ لاز تو فرق ہوتے ہی ہیں, لا آف کانٹریکٹ فرق ہو سکتا ہے, بزنس لاز فرق ہو سکتے ہیں, کمرشل لاز فرق ہو سکتے ہیں, اور دوسرے قوانین فرق ہو سکتے ہیں. فرق ہیں ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں جو ہماری لائف کو, ہمارے بزنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ کئی طریقے سے فرق ہے کسی بھی دوسرے ملک سے, اور کسی بھی دوسرے ملک کے جو قوانین ہیں وہ فرق ہیں ہم سے. ایک تو قوانین فرق ہو سکتے ہیں اور پورے لیگل سسٹم فرق ہو سکتے ہیں. ٹو میجر ٹائپس آف لیگل سسٹم ایگزسٹ ان دا ورلڈ آر کامن لا سسٹم, جو کہ برٹش اوریجن رکھتے ہیں, جہاں پہ کہ عدالتیں ججوں کی وزڈم پہ چلتی ہیں, کہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ براڈ ہوتے ہیں, ان کی انٹرپریٹیشن ججوں کے پاس ہوتی ہے. تو ان عدالتوں میں اکثر جو وکلاء ہوتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ ساتھ پچھلے جو کیسز ہیں, خاص کر سپیریئر کورٹس کے ڈیسیژنز کو آفن ریفر کرتے رہتے ہیں in order to explain their position on legal aspects. اور جو کورٹس ہیں وہ اس کو سنتی ہیں اور اس کو وہ اسے انفلوئنس ہوتی ہیں کہ سپیریئر کورٹس نے, ان سے پہلے کورٹس نے اس قسم کی سچویشن میں کیا انٹرپریٹ کیا لاز کو, اور سچویشن پہ کیا فیصلے دیے. دوسرے ٹائپ آف لیگل سسٹم جس کی کہ فرانس یعنی فرینچ اوریجن ملتا ہے, از اے کوڈڈ سسٹم, کہ وہاں پہ ایکسٹینسو کوڈنگ ہے. تو جج کا یا عدالت کا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ کسی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں. اگر تو وائلیشن ہوئی ہے then the laws are extensively coded, اور وہ بتا دیتے ہیں کہ کس قسم کی وائلیشن پہ کس قسم کی سزا یا پینلٹی دی جائے. عدالت کا اس سے زیادہ یا جج کا اس سے زیادہ رول نہیں ہوتا. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کئی ممالک میں ہمیں کوڈڈ سسٹم نظر آتا ہے اور عدالتیں اسی طرح آپریٹ کرتی ہیں, اور کئی ممالک میں کامن لا سسٹم ہے, جیسے ہمارے ملک میں بھی کامن لا سسٹم ہے, کہ ڈپینڈنگ کوائٹ اے بٹ آن دا وزڈم آف ججز. سو ان سارے چیزوں کو دیکھنا انٹرنیشنل مارکیٹر کے لیے انتہائی ضروری ہے. جیسے ہم اپنے ملک میں رہنے کے لیے قوانین کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, اسی طریقے کے ساتھ ہم کسی بھی مارکیٹ میں آپریٹ کریں تو وہاں کے لیگل انوائرمنٹ کو جاننا ضروری ہے. نہ صرف کہ ہم وہاں کے قوانین جو فرق ہیں اور جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں, بلکہ اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہو کہ رول آف لا کی کیا سچویشن ہے, جو قوانین ہے وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ رول آف لائرز کیا ہیں, جو وکلاء ہیں ان کی کیا کمپیٹنس ہے, کیا بیسس ہے, ان سے ایکسیس کیا ہے. ایکسیس ٹو لیگل سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایز اے فارنر ہمارے کیا رائٹس ہیں, ان قوانین کے حوالے سے ہم کیسے عدالتوں کو رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا کس طریقے سے کر سکتے ہیں. برڈن آف پروف کس کے پاس ہے, پلینٹف کے پاس ہے یا ڈیفینڈنٹ کے پاس ہے, ایپلیکنٹ کے پاس ہے یا ڈیفینڈنٹ کے پاس. رائٹ آف جوڈیشل ریویو کیا ہے, اپیل پروسیس کیا ہے. نہ صرف کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فیصلے کی صورت میں اپیل کیسے کی جا سکتی ہے, بلکہ اس حوالے سے بھی کہ جو کہ اپوننٹ ہے وہ اس پروسیس کا کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, امپیونٹی کے ساتھ کرے گا, غلط طریقے سے کرے گا یا نہیں کر سکتا. اینڈ آف کورس لاز کا تو ہم ذکر کر ہی چکے. اب تک ہم نے بڑی بات کی ہے کہ جو لاز ہیں اور جو لیگل انوائرمنٹ ہے وہ ہر ملک سے دوسرے ملک میں فرق ہوتی ہے. اور اٹ از کامن سینس فار اینی انڈیویجل, اسپیشلی اف somebody is operating at a professional level, when the person is affecting many other person in an environment, then one has to really get aware of laws and legal environment of every country. اب اگر ہم ان لیگل ایشوز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو ایز این انٹرنیشنل مارکیٹرز وی اسٹینڈ رسک ٹو رن انٹو میجر پرابلمس. So now we are going to see some of the key areas جہاں پہ کہ laws and rules and regulations of countries have profound impact, اور ضروری ہو جاتا ہے کہ managers essentially ان areas میں, جس بھی ملک میں, جس انٹرنیشنل مارکیٹس میں جس حد تک وہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس حد تک وہ انگیج ہیں, وہ اس ملک کے قوانین کا صحیح طریقے سے جائزہ لیں اور اسیسمنٹ کر لیں
even before they decide to commit themselves to those markets. بہت ضروری ہے. ایک امپورٹنٹ ایریا جہاں پہ کہ لاز موجود ہوتے ہیں ہر ملک میں, اور وہ لاز میں فرق بھی ہو سکتا ہے, اس لاز ریگارڈنگ دا ورک فورس, امپلائمنٹ کے جو لاز. ہمارے ملک میں بھی امپلائمنٹ کے حوالے سے کئی قوانین موجود ہیں, ورک انوائرمنٹ کے حوالے سے, لوگوں کی سوشل سیکورٹی کی پیمنٹس اور سوشل سیکورٹی کے حوالے سے, لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ کے حوالے سے, ان کو مینج کرنے کے حوالے سے. اور ایڈوانس کنٹریز میں, انڈسٹریلائز کنٹریز میں تو یہ اور زیادہ کمپریہنسو ہو جاتے ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. یونینس کے حوالے سے لاز ہیں کہ یونینائزیشن کہاں پہ کس حد تک اجازت ہے, اور یونینائز ہونے کے کیا حقوق ہیں, کیا اسٹرینتھ ہیں. لیبر کورٹس ہیں, ہمارے ملک میں بھی لیبر کورٹس ہیں, امپلائمنٹ کورٹس ہیں, کئی اور ممالک میں بھی لیبر کورٹس ہیں, اسپیسیفکلی ٹو ڈیل ود ڈسپیوٹس اینڈ ایشوز کنسرننگ دا ورک فورس. تو بہت ضروری ہو جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹرز کے لیے, انٹرنیشنل مینیجر کے, خاص کر کے جب ان کے آپریشنس اس طرح سے ہیں کہ they have to engage workforce in foreign countries. They really have to know precisely what are the laws of those countries concerning the workforce and what is the situation with respect to implementation of those laws in those markets. Then countries also differ on laws regarding financing operations. اب بڑے آپریشنس کو فائنینس کرنے کے لیے لونز لینے پڑتے ہیں, فنڈز لینے پڑتے ہیں. کئی ملکوں میں اس حساب سے ریسٹرکشنز ہیں, ریگولیشنز ہیں کہ جو فارنرز ہیں وہ کئی ملکوں میں they cannot access funds from local depositors. کئی ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. کئی ملکوں میں فارنرز کو آپریشن کرنے کے لیے باہر سے فنڈز لانے پڑتے ہیں, لوکل فنڈز کی سورسنگ ان کو اجازت نہیں ہوتی. کئی ایسی جگہوں پہ کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں کرنی پڑتی ہیں فارنرز کو, جیسے کوئی پروڈکشن فیسلٹی کسی ملک میں لگائی اور اس کے لیے امپورٹس کرنی پڑتی ہیں, تو حکومتیں اجازت نہیں دیتی کہ لوکل مارکیٹ فارن ایکسچینج کو سورس کر سکیں. تو فارنرز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ فارن ایکسچینج کو باہر سے لائیں یا ایکسپورٹس کے ذریعے حاصل کریں اور اپنے آپریشن کو سسٹین کریں. تو فائنینسنگ کے حوالے سے لاز فرق ہوتے ہیں, اور ان لاز کو دیکھ لینا اور سمجھ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے انٹرنیشنل مینیجرز کے لیے, ایون بیفور دے وانٹ ٹو کمٹ ٹو ویریس انٹرنیشنل مارکیٹس. لاز آلسو ڈفر ود ریسپیکٹ ٹو مارکیٹنگ آف پروڈکٹس, اور یہ بہت زیادہ فرق ہو جاتے ہیں. پھر مارکیٹنگ کے حوالے سے کئی ملکوں میں اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹارگیٹ ایڈورٹیزمنٹ ٹوورڈز vulnerable people, children who are not rational, not in a position to make rational decisions. ہمارے ملک میں تو ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اکثر ہم ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں جو بچوں کو ٹارگیٹ جنہوں نے کیا ہوتا ہے. Personally, I consider it to be an unethical thing and non-professional. How can we make a proposition to somebody who is not in a rational position to make a decision? ایک بچہ ہے, چھوٹا ہے, اس کو اتنا شعور, اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ وہ ریشنل ڈیسیژن کر سکے, تو اس کو ایک کمرشل پروپوزیشن کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے, اس کو انفلوئنس کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن ہمارے ملک میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں. ایون ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انکریزنگلی وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں بچوں کی طرف, ولنریبل لوگوں کی طرف, اپنے ایڈورٹیزمنٹس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو, جبکہ ان کے اپنی ہوم کنٹریز میں اور جن ممالک سے وہ آئے ہیں وہاں اس کی اجازت نہیں ہے. بہت ساری انڈسٹریلائز کنٹریز میں, ایڈوانس کنٹریز میں, شعور رکھنے والے ماحول میں اجازت نہیں دی جاتی مارکیٹرز کو کہ وہ بچوں کو ٹارگیٹ کر سکیں کسی طریقے کے ساتھ. اور کئی ممالک میں they have precise laws کہ جو ایڈورٹیزمنٹ میں جو پرپوز کیا جاتا ہے, جو سجیسٹ کیا جاتا ہے, جو کمٹ کیا جاتا ہے, وہ فرمیں پورا کریں. میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں جو کہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے ایز اے انٹرنیشنل مارکیٹ. ایسے میں نے کیسز خود دیکھے ہیں باہر کے ممالک میں کہ ایک فرم نے, بہت بڑی فرم تھی, بہت بڑا برانڈ تھا دنیا میں, فروٹ جوسز, پیکج فروٹ جوس کا بیچنے کا. اس نے لکھا 100% فروٹ جوس, اور کسی نے مقدمہ کر دیا اس کے اوپر ایک ویسٹرن کنٹری میں کہ 100% نہیں ہے, اس نے تھوڑی سی چینی ملائی ہے اورنج جوس میں. تو فرم نے بڑا اپنا کیس کو پلیڈ کیا کہ دیکھیں جی, فصل جو ہے, کراپ جو ہے وہ اورنجز کی, وہ ہر کراپ میں تھوڑا سا ذائقے کا فرق ہوتا ہے, تو ہم نے تھوڑی سی شوگر ملا دیتے ہیں اس میں تاکہ وی ہیو کنسسٹنسی ان دا ٹیسٹ. عدالت نے $100 ملین کا فائن کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, جب آپ نے لکھا ہے کہ 100% تو اٹ ہیز ٹو بی 100%, اٹ کین ناٹ بی اینی تھنگ ایلس.
اور ہمارے ملک میں فضا تو اتنی عجیب و غریب سی بھی نظر آ جاتی ہے کہ کہیں انہیں کلیم کیا ہوتا ہے کہ اٹ از جوس، لیکن سارا سنتھیٹک ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہوتا ہے انفارچونیٹلی. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ such things perhaps are not allowed in many world markets. سو مارکیٹنگ کے حوالے سے قوانین کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. Developing and utilizing technologies are governed by laws in various countries. Patent laws, copyright laws. Foreigners are allowed to deal into certain technologies, they are not allowed to deal in other technologies, maybe for strategic reasons. So, ان laws کا پتہ کرنا، ان کا رکھنا بڑا ضروری ہے. اونرشپ کے حوالے سے laws کا کہ فارنر جو ہیں کئی ملکوں میں 50% زیادہ اونرشپ نہیں کر سکتے یا کس حد تک اونرشپ لے سکتے ہیں، کئی ممالک میں 100% اونرشپ کی اجازت ہوتی ہے. تو اونرشپ کے حوالے سے کیا لاس ہیں. ریپیٹریشن آف پروفٹس کے حوالے سے لاس کیا ہیں. کئی ملکوں میں پابندی ہوتی ہے کہ وہ پورے پروفٹس کو ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے، یا کئی ملکوں میں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ خاص حد سے زیادہ پیسے کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے. کلوزنگ آف آپریشن از این امپورٹنٹ ایشو. کئی ممالک میں بزنس کو شروع تو کیا جا سکتا ہے لیکن کلوز کرنے سے پہلے گورنمنٹ سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وارنٹیز گارنٹیز دی ہوتی ہیں اور وہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ بس بزنس کو ختم کریں اور چلے جائیں. اسی طریقے کے ساتھ آگے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی ریگولیشنز ہیں جو گورن کرتی ہیں، ملکوں میں ایکسٹینسو ہیں اور فرق بھی ہوتی ہیں. تو کسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو جانچ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹیکسیشن کے لاز فرق ہیں، ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. فائنینشیل انفارمیشن کی رپورٹنگ کے حوالے سے ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، ان کا تو جان لینا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی غلط رپورٹنگ نہ ہو جائے یا کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اس پہ کیس بھی، مقدمہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل انفارمیشن کی رپورٹنگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹیکس اتھارٹیز کی جو وہاں پہ ادر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کی. ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے کیا قوانین ہے، اس کو تو ہم ذکر کرتے ہی آئے ہیں. لاز آف ڈفرنٹ. کانٹریکچوئل ریلیشن شپ کے حوالے سے لاز فرق ہیں. لاز آف کانٹریکٹ فرق ہے، ان لاز کی اپلیکیشن فرق ہے، ان کو سمجھ لینا فارنرز کے حوالے سے بڑا ضروری ہے. انوائرمنٹل ریگولیشنز، کئی ممالک میں تو اب یہ چیز بہت اہم ہوتی جاتی ہے کہ فرمز ہیو ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ دی انوائرمنٹ. سو انوائرمنٹ کے کیا لاز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں مختلف ممالک میں، ان کو جانچ لینا بڑا ضروری ہے. ہمارے ملک میں بھی اب یہ بڑی اس کی سوسائٹی از بیکمنگ ویری کانشیس انوائرمنٹ. ہینس دیر از اے فل منسٹری آف انوائرمنٹ which really enforces that firms are concerned about well-being of the environment when they are conducting their own operations. So آج کے لیکچر میں ہم نے بہت اہم ایسپیکٹ کو ڈیل کیا ہے، that is the legal environment of countries. ممکن نہیں ہے کہ کوئی مینیجر سیفلی سیکیورلی آپریٹ کر سکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وداؤٹ ریئلی گیٹنگ اویئر آف دا لاز اینڈ ریگولیشنز آف دوز کنٹریز اینڈ لیگل انوائرمنٹ وچ اے مینیجر از ٹو فیس. اور اس کے بارے میں انفارمیشن اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو انفارم کرنا اس مارکیٹ میں انگیج ہونے سے پہلے ہو جانا ضروری ہے. اور ایز وی سیڈ، ignorance of law is no difference in a court of law. سو ان قوانین سے اگنورینس ہونا یا اگنورینٹ ہونا اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے کیس کو پریزنٹ کرنا کورٹ آف لا میں کہ جناب غلطی تو ہو گئی لیکن قانون کا پتہ نہیں تھا، مجھے آپ چھوڑ دیجیے، چانسز کم ہے، ممکن نہیں. It is the duty of the manager and the person to get aware of the laws of the land, of the nation, of the country, of the market in which he or she wants to operate. There's no other option. اور لا کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ مینیجرس کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، ریسورسفل ہونا پڑتا ہے کہ اس کیپیبلٹی کو حاصل کریں اور قوانین کو پورے طریقے سے اور لیگل انوائرمنٹ کو پورے طریقے سے سمجھیں اس سے پہلے کہ وہ اس مارکیٹ میں کمٹ کریں کہ خدا نخواستہ کوئی صورتحال ایسی نہ ہو کہ قوانین کے خلاف ورزی ہو جائے اور مشکل میں پھنس جائیں، نقصان ہو جائے، یا خدا نخواستہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ وہ قانون کا سہارا صحیح طریقے سے لے نہ سکیں if they are in aggrieved party. We'll continue to discuss this topic in our next lecture also, while we will be discussing other environmental aspects of foreign markets. Thank you for being with us today. Allah Hafiz.